अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे पंजाब असम्बली की जानिब से मंजूर किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट के हवाले से, और आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इस बिल की आड़ में हमारे मजहबी तबके के साथ, हमारी मजहबी जमातों के साथ क्या हैंड किया गया, और इस पे भी बात करेंगे कि कई ऐसे सवालात जिन पे पिछली 3 दहाइयों में हमारे बाएं बाजू के दानिश्वर, हमारे लिबरल और सेकुलर बात नहीं कर सकते थे, अवाम के दरमियान उन्हें मौजूए बहस नहीं बना सकते थे। लेकिन इस बिल के बाद उन सवालात पे बहस होगी और ये बहस हमारा मजहबी तबका करेगा, अहले मजहब करेंगे। इससे पहले कि हम पंजाब असम्बली की जानिब से मंजूर किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट पे बात करें और उस बिल की जुज़ियात डिस्कस करें, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से एक है जहां तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छी कानून साजी पहले से मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दफा 295 और 298 तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के केसेस को डील करती है। हमारे आइन में तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के हवाले से कवानीन बुनियादी तौर पे ब्रिटिश लॉ की एक्सटेंशन है। 1860 में बरतानवी हुक्मरानों ने तौहीन मजहब के हवाले से इनिशियल कानून साजी की, 1927 में उसको एक्सटेंड किया और पाकिस्तान बनने के बाद हमने उन्हीं कवानीन को अडॉप्ट किया। 80 की दहाई में जनाब ज़ियाउल हक साहब की क़यादत में असम्बली ने उन कवानीन के अंदर कई तरामीम की और आज हमारे पास तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के कवानीन जिस शक्ल में मौजूद हैं, ये बुनियादी तौर पे ज़ियाउल हक साहब की तरामीम के बाद हैं। और आज हमारे पास 295 और 298 की सूरत में तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के ऐसे स्ट्रिक्ट कवानीन मौजूद हैं कि कोई शख्स अपने होशो हवास में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मजहब इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों के बारे में कोई गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बल्कि ये बात भी एम्फेसाइज करनी चाहिए कि ये कवानीन बुनियादी तौर पे किसी भी शख्स को किसी भी मजहब की तौहीन से रोकते हैं। मिसाल के तौर पे चंद दिन पहले मंदिर की तामीर के हवाले से जब इमरान खान पे तनकीद करते हुए हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हिंदू मजहब के भगवान की तस्वीर को बुशरा बीबी और इमरान खान की तस्वीर के साथ शेयर कर रहे थे, तो मैंने तब भी अर्ज किया था कि यहाँ पे 295 का इतलाक किया जा सकता है क्योंकि ये लोग तौहीन मजहब का इर्तिकाब कर रहे हैं, हिंदू मजहब की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब किसी दूसरे मजहब की तौहीन की जाती है तो हमारे इस्लाम पसंदों की तरफ से इन कवानीन के इतलाक का मुतालबा नहीं किया जाता। यहाँ एक मंतकी सवाल जन्म लेता है कि जब किसी दूसरे मजहब की तौहीन की जाती है तो हमारे सेकुलर और लिबरल और सोशल मीडिया पे बाएं बाजू के दानिश्वर वो इन कवानीन के इतलाक का मुतालबा क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब ये है कि अगर वो किसी दूसरे मजहब की तौहीन पे इन कवानीन के इतलाक का मुतालबा करें तो उन्हें ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में इन कवानीन का इतलाक किया जा सकता है। इसलिए मैं ये बात बहुत जोर दे के कहता हूं कि जब किसी दूसरे मजहब का मामला हो, जिस तरह इस मिसाल में हिंदू मजहब का मामला था, तो हमारे दाएं बाजू के लोगों को, हमारी मजहबी जमातों को इन्हीं कवानीन के इतलाक की बात करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन स्ट्रिक्ट कवानीन की मौजूदगी में पंजाब असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम से एक अलहदा एक्ट पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई? तो इसका जवाब वही है जो हमने कुरान की तालीम को लाजमी करार देने वाले नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हुए दिया था कि अगर आपकी हुकूमत को आए 2 साल हो चुके हों और आप तब्दीली के नारों के साथ आए हों, आप इस नारे के साथ आए हों कि आप मुल्क के सियासी, समाजी और मुआशी निज़ाम को सिरे से तब्दील करके रख देंगे, लेकिन 2 सालों में आपकी कारकर्दगी सिफर हो, तो फिर इस समाज में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने वोटर को मुतमईन रखने के लिए आपको इस तरह की हरकतें करना पड़ती हैं। इस बिल की तफसीलात ये हैं कि पंजाब असम्बली में पेश होने वाला ये बिल हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से मुत्तफिका तौर पे पेश हुआ। इसलिए अगर आपको मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के लोग इस बिल पे तनकीद करते नजर आए
یا آنے والے دنوں میں سینٹ کے اندر شیری رحمان صاحبہ یا رضا ربانی صاحب اس بل کے خلاف گفتگو کرتے نظر آئیں تو آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کے اراکین صوبائی اسمبلی نے اس پہ تنقید یا مخالفت کا ووٹ کیوں نہیں دیا۔ اس بل کے چنیدہ نکات یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر پبلش ہونے والی تمام کتب میں جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے وہاں خاتم النبیین ضرور لکھا جائے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل لکھا جائے، ہر جگہ لکھا جائے۔ اسی بل میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام، آسمانی کتب، فرشتے، صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت، یہ تمام لوگ ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی، کسی قسم کی ہرزہ رسائی ہر حوالے سے قابل مذمت اور قابل تعزیر جرم ہے۔ ان تمام جرائم کی سزا 5 سال قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ رکھی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس بل میں مینشن کیا گیا کہ جہاں خلفائے راشدین کا ذکر آئے وہاں خلیفہ راشد لکھا جائے، جہاں کسی صحابی یا صحابیہ کا ذکر آئے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا لکھا جائے۔ اسی طرح اہل بیت یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کی بجائے رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا لکھا جائے۔ اب یہ وہ ساری ترامیم ہیں، یہ وہ ساری تجاویز ہیں، یہ وہ ساری شکیں ہیں جو یہ بل مینشن کرتا ہے۔ اس بل پہ ویسے تو ہمارے لبرل، سیکولر اور بائیں بازو کی طرف سے اچھا خاصا ریاکشن آیا، لیکن وہ ریاکشن ذرا دبے لفظوں میں تھا، اور وہ ریاکشن اس ریاکشن سے بہت ملتا جلتا تھا جو 295 اور 298 کے کیس میں ہمارے بائیں بازو کے لوگ دیتے ہیں۔ لیکن اس بل پہ جو سب سے انٹرسٹنگ اور میری رائے میں جو سب سے امپورٹنٹ ریاکشن آیا وہ ہمارے اہل تشیع دوستوں کی طرف سے آیا۔ پچھلے 3 دن سے میں فیس بک پیجز، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اہل تشیع دوستوں کی طرف سے اس بل کی مخالفت دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ شیعہ لیڈرشپ آفیشیلی اس بل کی مخالفت کرے گی۔ لیکن کل مجلس وحدت المسلمین کی مین سٹریم لیڈرشپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اس بل کو یکسر مسترد کر دیا اور وہ تمام نکات ہمارے سامنے رکھے جس کی وجہ سے یہ بل اہل تشیع کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شیعہ لیڈرشپ کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے پاس کردہ بل میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں، لیکن ہم کئی ایسے لوگوں کو صحابی تسلیم ہی نہیں کرتے، تو جس شخص کو ہم صحابی تسلیم نہیں کرتے اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں لکھا جائے؟ اور ان کا اشارہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جنہیں اہل تشیع امیر شام کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ لیڈرشپ کا کہنا یہ تھا کہ ہم جن لوگوں کو خلفائے راشدین تسلیم ہی نہیں کرتے ان کے نام کے ساتھ ہم خلیفہ راشد کیوں لکھیں، اور ان کا اشارہ تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ اسی طرح شیعہ لیڈرشپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تسلیم نہیں کرتے، ہمارے عقیدے کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 1 بیٹی تھی۔ اسی طرح شیعہ لیڈرشپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ہے یا علیہ السلام لکھنا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ وضاحت بھی کی جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بنیادی فرق ہے، امامت کے ادارے کا فرق۔ اور یہ بات میں اکثر اپنے سنی دوستوں سے پوچھتا ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 98% سنی اس بات سے ناواقف ہیں کہ اہل تشیع کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف امامت کے ادارے کا اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی، اللہ کے رسول آخری نبی تھے، لیکن اس کے بعد امامت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امام جعفر صادق، امام نقی، امام تقی، اور پھر 12ویں امام تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر امام غائب اور امام حاضر والا ایک پورا فلسفہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک امامت کا یہ پورا ادارہ اسی طرح سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قائم ہے اور لوگوں کی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے جس طرح امامت سے پہلے نبوت کا ادارہ تھا۔ تو اہل تشیع اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، اور اس معصوم عن الخطا سمجھنے کی وجہ سے اہل تشیع ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اہل تشیع کی جانب سے کی جانے والی مخالفت کی امپلیکیشنز ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک چاروں خلفائے راشدین کی خلافت برحق تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خلیفہ راشد تھے، خلیفہ رسول تھے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عقیدے اور میرے نظریے کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت پہ فائز تھے، اور میرے یا کسی دوسرے شخص کے انکار کرنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف صحابیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے عقیدے اور میرے نظریے کے مطابق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 3 بہنیں تھیں، اور وہ ہمارے لیے اسی طرح محترم اور اسی طرح مقدس ہیں جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محترم اور مقدس ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ میں اپنے عام بول چال میں، اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آنے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں، حضرت علی علیہ السلام نہیں کہتا، کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح معصوم عن الخطا نہیں ہیں جس طرح اہل تشیع کے نزدیک وہ بطور امام معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور کیے جانے والا تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ اور اہل تشیع کی مخالفت، اس پورے پروسیس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ دیکھیں، ہمارے لبرل، سیکولر اور بائیں بازو کے دانشوروں کو توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین پہ 2 بڑے اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس طرح کے قوانین فریڈم آف ایکسپریشن کو کل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ کے ملک میں اس طرح کے قوانین موجود ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو تنقید کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، ان کے اظہار پہ قدغن لگ جاتی ہے، وہ اپنا معافی الضمیر بیان نہیں کر سکتے، اور اگر کسی شخص کے منہ سے کوئی اس طرح کی بات نکل جائے تو اس کی جان اور مال خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دوسرا اعتراض ہمارے بائیں بازو کے دوستوں کا یہ تھا کہ حضور یہ تو ریاست کا کام ہی نہیں ہے، اور اگر ریاست یہ کام اپنے ذمہ لیتی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا، یہ کیسے ڈیفائن کیا جائے گا کہ گستاخی کیا ہے، توہین کیا ہے، اور کون سی چیز توہین اور گستاخی کے دائرے سے باہر ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ 80 کی دہائی میں ہم نے توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین میں جو ترامیم کی تھیں، ان میں سے کسی ایک آدھ شق کو، غالباً 298C کو چھوڑ کے تمام شقیں ایسی تھیں جو تمام مذاہب کو ڈیل کرتی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے ہمارے پاس توہین مذہب اور توہین رسالت کے جو قوانین تھے وہ تمام مذاہب پہ یکساں لاگو ہوتے تھے۔ تو اگر کسی دوسرے مذہب کا فرد مسلمانوں کی کسی مقدس ہستی کی توہین کرتا تھا، یہ قوانین اس پہ بھی لاگو ہوتے تھے، اور اگر مسلمان یا کسی دوسرے مذہب کا فرد کسی تیسرے مذہب کے فرد کی توہین کرتا تھا تو یہ قوانین اس پہ بھی لاگو ہوتے تھے۔ لیکن پنجاب اسمبلی کی جانب سے منظور کیے جانے والا قانون تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ ہے، تو یہ میرے اور آپ کے نزدیک تو درست ہے، لیکن بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے۔ لیکن میرے نزدیک زیادہ تشویش کی بات اہل تشیع کی مخالفت ہے، کیونکہ اہل تشیع جن بنیادوں پہ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہمارے لبرل، سیکولر اور بائیں بازو کے دانشوروں کے سوالات کو درست ثابت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم نے حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے،
تو وہ بنیادی طور پہ ہمارے بائیں بازو کے لوگوں کے اس دوسرے سوال کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ریاست کا کام لوگوں کے مذہب اور عقیدے کا تعین کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح جب اہل تشیع یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی اہانت نہیں کریں گے، لیکن امیر شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی تفصیلات بتانا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جنگ کی تفصیل بتائیں گے تو obviously اہل تشیع یہی کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، کیونکہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تسلیم کرتے ہیں، اور امام بھی وہ جو معصوم عن الخطا ہے، تو obviously معصوم عن الخطا کے مقابلے میں جنگ کرنے والے کو وہ حق تسلیم نہیں کرتے۔ تو اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بنیادی عقیدے کے اظہار کا مسئلہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہیں۔ جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہیں گے تو اس بل کے مطابق آپ ان کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں، آپ ان پہ توہین معاویہ کا مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس آرگومنٹ پہ غور کریں تو یہ اظہار کی آزادی کا آرگومنٹ ہے۔ اہل تشیع یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے اظہار کی ہمیں اجازت دی جائے۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے تو میری طرح آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس حکومت نے مذہبی طبقے کے ساتھ اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ وہ ہاتھ کیا ہے جو پچھلی 3 دہائیوں میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس حکومت نے وہ پتہ پھینکا ہے کہ خود اہل مذہب کے اندر سے ایک گروہ ان قوانین کی مخالفت میں آرگومنٹس دے گا، اور اہل مذہب آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے ایوانوں میں وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو انارکی کی طرف، فتنہ فساد کی طرف اور انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع پہ یہ میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔